الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کا چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران کے 19ویں رکوع کے آیات ہیں۔ یہ آیت نمبر 189 سے 94 یعنی 5 آیات ہیں۔ سورت میں آیات آ رہی ہیں، یہ اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ یہ سب سے پہلے اللہ یہ بات بتا رہے ہیں تاکہ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ پوری کائنات اللہ کی ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، مالک، جس میں سے حضرت انسان بھی ہے، ہم بھی ہیں۔ تو اب جب اللہ ہمارا مالک ہے تو اس کے معنی یہ پیدا ہو گیا ہم اس کے غلام ہیں۔ تو اب ہمیں اللہ کے مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا جب ہم اللہ کو مالک مان رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو مالک مان کے پھر اگر ہم اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ کی مرضی کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کو مالک تسلیم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیا سمجھیں، میں خود اپنا مالک ہوں، میں خود اپنا مالک ہوں۔ تو یہاں جو بات سمجھائی گئی ہے سب سے پہلے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مالک جو ہوتا ہے، اور پھر اللہ جو مالک ہے وہ مختار کل ہے۔ مختار کل کے معنی کیا ہے؟ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی اس کو پلٹ کے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات میں بالکلیہ طور پہ غنی ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات بتائی۔ آخری کے 2 چھوٹی صورتیں ہیں
मुअज़्ज़ितैन, उसमें अल्लाह तबारक व तआला के 3 अस्मा हुस्ना का अल्लाह ने तारुफ करवाया। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। देखा आपने, कुल का सीगा रसूल को मुखातिब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला के इन अस्मा का नाम लेके। औज़ु के माने पनाह, हिफाजत। तो कौन है, किसकी हिफाजत ले रहे हैं यहाँ? पहले बि रब्बिन नास, तमाम इंसानों के जो रब है, पालने वाला, परवरिश करने वाला। रब और अन्नास, अन्नास के माने तमाम इंसान, रब के माने पढ़े हम सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उसके लिए, सारे आलम का रब है, पालने वाला, परवरिश करने वाला। रब को कुरान में बहुत इस्तेमाल किया गया है। और रब के माने क्या है? एक तो इसको आसान सा तर्जुमा, जिस परवरिश करने वाला, अपनी मखलूक़ात की हर ज़रूरत को पूरा करने वाला, किसी चीज़ को बतदरीज जनाब अली उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने वाला। इसकी छोटी सी मिसाल एक देखते हैं हम। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो अल्लाह ताला उसको जो जो ज़रूरत है उन्हें पूरी करते चले, वक्तन फ़वक्तन, वक्त जो भी ज़रूरत है उसको नशोनुमा दिया जाता। फिर 9 महीने के बाद उसको माँ के पेट से बाहर आता है, फिर आने के बाद में उसको जो ज़रूरत है वहाँ पूरी होती है दूध की शक्ल में। हाँ, देखते चलिए, इससे कहते हैं रब। अपनी मखलूक़ात की हर ज़रूरत को पूरा करना, जब जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी होना उसकी, उसे कहते हैं रब। इसीलिए अब अल्लाह से दुआ किया, क्या की गई? पहले कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। देखिए अब दुआ के अल्फाज क्या आ रहे हैं। नहीं, एक तो वो हमारा रब है, हमारी परवरिश कर रहा है। फिर हम दुआ क्या कर रहे हैं? अल्लाह हमारी परवरिश करने वाले की हिफाजत में मैं जा रहा हूँ। अल्लाह तू मुझे अपनी हिफाजत में ले ले, तू मुझे अपनी पनाह में ले ले। पनाह के माने हिफाजत गाह। उसकी मिसाल क्या है? पनाह देखिए आप एक छोटा बच्चा है, कोई शेर आ गया, कोई बड़ा, कोई सांप वगैरह आ गया, छोटा खेल रहा है और उससे डर गया बच्चा, वो डर गया ना, और डर के उसके माँ है, माँ के पास फौरी भाग के माँ की गोद में चला गया। जब बच्चा वो माँ की गोद में जाता है, उन्हें क्या समझता अपने आप को? अब मैं महफूज मुकाम पे आ गया हूँ। उसके छोटे से दिमाग में क्या होता है? अब सब कुछ ये मेरी माँ ही है। अब हालांकि माँ डर रही, माँ खौफ खा रही, मगर इन्हें नहीं खा रहा। क्यों? उसको मालूम है कि मैं माँ जो आई है ना, ये उसकी गोद मेरे लिए क्या है? एक खिला है अब इसमें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सिखा रहे, रब परवरिश करने वाला तुम्हारी, तो तुम उससे लिए दुआ कर रहे हैं ना, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। वो तुम्हारा रब है, तुम्हारी परवरिश करने वाला है, हर छोटी और ज़रूरत को पूरा करने वाला है। और फिर उसके बाद वो ना सिर्फ रब है बल्कि वो तुम्हारा मालिक भी है, तुम्हारा मालिक भी है। वो मलिकिन नास, मालिक इंसानों का। यानी मतलब क्या हुआ? यानी अल्लाह तो तुम्हारी परवरिश भी करने वाला है और तुम उसकी क्या है? मिल्कियत है। अब हम अल्लाह की मिल्कियत है, मालिक और गुलाम। अब देखिए, गुलाम अब्द के माने गुलाम के आते हैं असल में, तो हम अल्लाह के गुलाम हैं, तो इस एतबार से वो हमारा मालिक है। और फिर मालिक किसे कहते हैं? दुनिया के अंदर नाकिस मालिक कोई मुल्क का बादशाह है, उसका काम क्या होता है? अपनी आवाम की हिफाजत करना, आवाम की रियाई की ज़रूरतों को पूरा करना, आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। एक मोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, वरना अल्लाह से इसको कोई निस्बत नहीं है, समझने के लिए। और जब वो अल्लाह है, रब्बे कायनात है, तो फिर हमारा मालिक है, हमारी हिफाजत कर रहा हर तरीके से। तो ये तीसरी बात कही, मलिकिन नास। दूसरी बात, तीसरी बात फिर क्या आई? इलाहिन नास। देखिए अब, इलाहिन नास, इंसानों का माबूद। इलाह के माने क्या है? माबूद। ला इलाहा, अल्लाह के सिवाय कोई इलाह नहीं। इलाह के माने माबूद। माबूद के माने क्या है? माबूद के माने कि जिसकी बंदगी की जाती है, जिसकी परस्तिश की जाती है, जिसकी पूजा की जाती है, उसे कहते हैं माबूद।
اور جب وہ معبود ہے تو ہم کون ہیں؟ اللہ معبود ہے تو ہم کون ہیں؟ ہمیں عبد اور معبود. عبد کے معنی کیا ہے؟ عبد کے معنی بندگی کرنے والا، پرستش کرنے والا. ہم کر رہے ہیں، اب کس کی کر رہے ہیں؟ معبود کی. تو عبد اور معبود یہ دو ہے. یہ اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہاں پہ بھی وہ یہ دیکھیں پناہ مانگ رہے ہیں، قل اعوذ. وہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہاں تو اقرار کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ایاک، تیری ہی بندگی کریں گے ہم، تیری ہی بندگی کریں گے، کسی اور کی نہیں، کیونکہ تو ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، تو ہمارا معبود ہے. اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد مانگیں، کسی اور سے نہیں. ہمارا سہارا تو ہے، ہمارا رب تو ہے، مشکل کشا تو ہے، حاجت روا تو ہے، سب کچھ تو ہے. تو لہٰذا ہم مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. مشکلات میں سے نکالنے والا، مصیبتوں میں سے نکالنے والا، تکلیفوں سے نکالنے والا، پریشانیوں میں سے نکالنے والا صرف تو ہے اور کوئی نہیں اللہ کے سوا. یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، للہ وللہ ملک السماوات والارض. اب یہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کے ہم آخری رکوع میں بھی اس قسم کی آیت پڑھ کے آئے تھے. وہاں پہ بھی کیا آتے تھے؟ یہاں وللہ ملک السماوات والارض. یہاں سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں کیا تھا؟ وہاں پہ وللہ ما فی السماوات والارض. دیکھو آپ یہاں لفظ لایا گیا ملک کا، اور وہاں کیا لایا گیا؟ وللہ ما فی السماوات، یعنی زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، وہ اللہ مالک ہے. اس کے بعد ہی بولا یغفر لمن یشاء، اس کی مرضی ہے، جسے چاہے بخش دے. وہ کون اس کو پوچھنے والا ہے بھائی؟ وہ مالک ہے، کون اس سے پوچھنے والا ہے؟ وہ جسے چاہے کر دے. لیکن پھر بھی اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا، خود اپنے طور پہ کر لیا وہ، کہ میں اپنے بندوں پہ رحم کروں گا. میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے، گھیری ہوئی ہے. اللہ رحم الرحیمین ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے. اس کی مثال یہی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر ہم انسانوں کے گناہوں کو اگر پکڑنا شروع کر دیں تو روئے زمین کے اوپر کوئی باقی نہیں رہ سکتا، پھر کوئی زندہ باقی نہیں رہ سکتا اگر ہم ان کے غلطیوں کو پکڑنا شروع کر دیں فوری. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ مہلت دے رہا، مہلت پہ مہلت دے رہا اللہ تعالیٰ. کیسے کیسے اللہ کی کے متعلق باتیں ہوتی ہیں، غور کیجیے آپ. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر اس کو ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، سمجھنے کی دے رہے ہیں، اس کے اوپر رحم بھی کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں نا. اس معاملے میں، رحم کے معاملے میں، غضب کے معاملے میں، تو یہاں پہ تو نبی کو بھی اختیار نہیں دیا گیا. اللہ قرآن میں یہ بات فرماتے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، اسی صورت میں آل عمران میں. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ، مغفرت کا معاملہ، عذاب کا معاملہ، دوزخ میں کا معاملہ، جنت میں کا معاملہ، اس میں آپ مداخلت نہیں کریں، یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے اس میں. لیس لک شیء من الامر، آپ کو کچھ بھی اس معاملے میں اختیار نہیں ہے. یہ معاملہ ہمارا، ہم حساب لینے والا ہے، ہم حساب لیں گے، ہم جانتے ہیں وہ سارے معاملے. ہم چاہے تو عذاب دیں گے، چاہے تو ان کو معاف کریں گے، ہمارا معاملہ ہے. اور آپ دیکھیں گے اس سلسلے میں سورہ اس میں آتی ہے بات، یہ سورہ مائدہ میں ایک بڑی اچھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب حشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب، تمام عیسائی جو کھڑے رہیں گے وہاں پہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی رہیں گے، ان کی ماں بھی رہیں گی مریم. اور وہاں پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اے عیسیٰ، کیا تم اپنی امت کو یہ تعلیم دیے تھے کہ تم کو خدا کا بیٹا بناؤ، یا تمہاری ماں کو الہ بناؤ، یا بدھ والی تعلیم دیے تھے کیا تم؟ یہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ وہاں پہ. آخری آیت ہے سورہ اس کی مائدہ کی جائے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے قیامت کے دن
انت قلت للناس، کیا تم نے انسانوں کو یہ تعلیم دی تھی اتخذونی و امی الہین، کیا تجھے اور ماں کو جو ہے نا اللہ کے سوا الہ بنائے ہو؟ اب عیسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا رہا آپ کو؟ قال سبحانک، عیسیٰ نے کہا اے اللہ تیری ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے، تو پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کو میرے اختیاری نہیں؟ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرا اختیاری نہیں ہے اس میں؟ بحق ان کنت قلت فقط علمت، اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو جاننے والا ہی ہے، تیرے سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اور تو جانتا ہے میرے سینے میں کیا ہے، میرے نفس میں، اور تیرا علم، اور تیرے علم کا میں احاطہ نہیں کر سکتا. انک انت علام الغیوب، اور بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے نا. ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے وہی بات کہی اے اللہ جو تو نے مجھے حکم دیا تھا. وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. میں نے وہی بات کہی، وہی تبلیغ کی، وہی دعوت دی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا. اور حکم کیا دیا تھا؟ حکم یہ دیا تھا ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو. کیوں؟ ربی و ربکم، کیونکہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. دیکھا آپ نے؟ وَإِن كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اللہ جب تک میں ان کے درمیان میں رہا وہ کیا کرتے تھے میں دیکھتے رہا، لیکن جب تو مجھے اٹھا لیا، مجھے وفات دے دی، تو پھر ظاہر ہے کہ میں تو غافل ہوں، اس سے مجھے نہیں معلوم، اور تو ان کا نگہبان ہے. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر شے کے اوپر گواہ ہے. تو اس کے بعد بڑی اہم بات آ رہی ہے، اب بہت اہم بات ہے. دیکھو اب عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں معلوم؟ اب جو پورے عیسائی کھڑے ہوئے ہیں، ان کو جو بیٹا مانے اللہ کا، پھر مریم ہے جو خدا کا جز بنائے تھے، وہ تین خدا بنائے تھے نا، تثلیث ٹرینٹی کا عقیدہ وہ ہے. تو اب یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے حشر کا میدان، اللہ کی عدالت چل رہی ہے. اب یہ اللہ کی عدالت چل رہی ہے، اس عدالت میں اللہ پوچھ رہے ہیں، ادھر عیسائیاں کھڑے ہوئے، ادھر عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اللہ پوچھ رہے ہیں، مقدمہ چل رہا ہے ایک معنوں میں. اب یہ تو گفتگو ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کی. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی اپنی طرف سے کچھ بول رہی، میرا کچھ بھی نہیں ہے معاملہ، میں تو ایک نبی ہوں، تو بنا کے بھیجا تھا، میرا اختیار ہی نہیں ہے کچھ. ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں. اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو انہیں معاف کر دیتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور تو غالب بھی ہے اور تیرا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کچھ، حالانکہ کیا بولنا چاہیے تھا؟ اللہ یہ تو شرک کے اندر پوری تیرے کو اللہ کا بیٹا بنا، شرک کی، ان کو تو جہنم میں بھیج بولنا چاہیے تھا، کیونکہ اختیار نہیں ہے ان کو بولنے کا. ان کو اختیار کیا؟ اللہ کی بات پہنچانے کا ہے صرف، یہ اختیار نہیں، فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے ان کو. اسی لیے بول رہے ہیں وہاں پہ یہ تیرے بندے ہیں بھائی. یہ بات یہاں آئی. اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورہ ابراہیم اسی قسم کی آیت آتی ہے، وہاں پہ بھی بات فرمائی ابراہیم علیہ السلام میں. تو بولنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ان معاملات میں ایک حدیث بھی آتی ہے، اس میں اگر کوئی انسان کسی کو پرٹیکولر کہتا ہے، یہ آدمی کو نشاندہی کر کے اللہ اس کو نہیں بخشیں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کون کہتا ہے اس بندے کو نہیں بخشیں گا، اور جس نے یہ بات کہی اس کے سارے اعمال کو میں برباد کر دے کے اسے بخش دوں گا میں. اختیار ہی نہیں آپ کو. آج ہم فتوے دے رہے ہیں، انہیں کافر ہو گیا، انہیں مشرک ہو گیا، وہ جنتی ہو گیا، اس کی نماز نہیں ہو رہی. ارے کیا کیا کر رہے ہیں بھائی. یعنی اللہ جو فیصلے کل حشر کے میدان میں کرنے والے وہ سارے فیصلے مولویاں بیچ کر رہے ہیں بیٹھ کے.
اللہ کی عدالت ہے یا نہیں آنے والی؟ انصاف ہوگا نہیں ہوگا اس دن؟ سب یہی ہوں گے کیا فیصلے؟ ہاں، اور اللہ قرآن میں بار بار یہ بات بولا، دیکھو تم جو اختلاف کر رہے ہو فیصلے کا ایک دن ہے، وہ دن فیصلے ہوں گے۔ فیصلے یہاں نہیں ہوتے، یہاں تو صرف اللہ کی بات پہنچانا ہے، صرف بس فیصلے نہیں۔ یہاں پہ پورے فیصلے ہو رہے ہیں، انہیں مشرک ہے، انہیں کافر ہے، انہیں بدعتی ہے، انہیں گمراہ ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، انہیں فلاں ہوتا ہے، انہیں فلاں، ارے یہی چل رہی ساری باتیں سے۔ ہاں، یہ دین کا کام ہو رہا ہمارے پاس، دین سے قریب کر رہے ہیں، دین سے متنفی کر رہے ہیں لوگوں کو۔ کیا کر رہے ہیں؟ دین کا نام لے کے ہم نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ ارے پیغمبر سے بڑھ کے کون ہے جی؟ اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں یہ تیرے بندے ہیں، حالانکہ مشرک کو ہے وہ لوگ، پورے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانے، وہاں کھڑ کے بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے، تیرا معاملہ ہے۔ ہم اس میں نہیں بول سکتے نا، اختیار ہی نہیں ہے اس کو، یہ معاملے میں کہیں بھی نہیں اختیار اس میں، معاملے کے زیادہ سے زیادہ آپ صرف دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور بھی دعا کر سکتے ہیں، دعا کرنا بھی چاہیے ہمیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے دعا کرنا چاہیے، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ رہا معاملہ قبول کرنا نہیں کرنا، اس کا معاملہ ہے، ہمارا نہیں ہے، اس کا معاملہ ہے۔ دعا تو کرنا ہی کرنا ہے نا، آپ کو ہر ایک کے لیے کرنا ہے۔ ہاں، اب دیکھو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے کیسی دعا کر رہی ہیں، ابو طالب کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایمان نہیں لانا کہ دعا پہ دعا ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بات بول دیا، اتنی دعا کر رہے ہیں۔ آپ سورہ قصص میں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جو تڑپ رہے ہیں اپنے چاچا کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ کے دعا کرنے سے اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے، ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت ملتی ہے، آپ کے تڑپنے سے نہیں ملتی ہدایت۔ اگر وہ سامنے والا اندر اس کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں تو اس کو ہدایت نہیں ملیں گی، کیونکہ اس کے دل کا جال ہم جانتے ہیں۔ اگر اس کے دل میں ذرا سی بھی تڑپ ہے تو ہم ہدایت اس کے سینے کو کھولیں گے۔ آپ اس کے دل کی کیفیت نہیں جانتے، آپ دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کیجیے، لیکن اس سے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کے پاس جو فیصلے محفوظ ہے نا، تو دعا تو کر رہے ہیں، اللہ حکم دیا دعا کرو، لیکن آپ کسی کے لیے فیصلے نہیں کر سکتے۔ آپ آج ہمارے پاس سارے فیصلے ہو رہے ہیں، فیصلے اور وہی، اور فیصلوں میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، ٹارگیٹ بنا کے بڑھ رہے ہیں، وہ مسجد، وہ مولوی، وہ مفتی۔ آپ خراب یا لیے تھوڑا واٹس ایپ اٹھا کے دیکھ لی کتنے مفتیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ، انہیں گمراہ، انہیں فلاں، ارے بھائی یہ آپ کو دیا ہی نہیں گیا۔ ہاں، حالانکہ لوگ یہاں تک بن گئے کہ اپنی ٹولی کو لے لے کہ الگ مسجد بھی بنا لیے، جگہ بھی الگ بنا لیے، بس ہم کہیں بھی نہیں جانا ہے، بس ختم۔ ہاں، ایک ٹولی بن گئی وہاں پہ، بس ختم، میں میری جماعت والے بس یہی، باقی سب گمراہ ہے۔ تصور کیسا ہو گیا آپ؟ آج جو چل رہا، آج پہلے حالات انڈیا کے اس میں بھی یہ حالت ہے، ہم کو مٹانے والے دنیا کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کی سازشیں، اس کے بعد ہم آپس میں سازشیں کر لے رہے ہیں آپس میں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، سازشیں ہو رہی، تھوڑا بہت کیا دے دی کہ اللہ تعالیٰ بس اس کو کر رہے ہیں، نہیں ہے بھائی، قطعی نہیں ہے یہ بات، اللہ بڑے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، یہ بھی سورہ ابراہیم میں آتی ہے آیت کریمہ۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بول رہے ہیں کیونکہ وہ مشرک قوم سے تھے نا، وہاں دعا کرتے ہوئے بول رہے ہیں اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا، بت پرستی سے بچا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاسنام ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ دیکھو اب دعا ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میری نسل کو بت پرستی سے بچا، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی، اور جو میری بات مان کے میرے رستے پہ چلا وہ میرا ہے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اگر کوئی میری نافرمانی کر رہا تو تو غفور رحیم ہے، تیرا معاملہ ہے۔ فیصلہ نہیں دیے وہاں پہ، حالانکہ بولنا چاہیے تھا، جو میری نافرمانی کرا انہیں گمراہ، انہیں مشرک جہنم، یہ بولنا تھا، لیکن نہیں بولے، جو میری بات مانا وہ میرا امتی ہے، ہاں، اور جو میری نافرمانی کرا فإنک غفور رحیم، تو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، تیرا معاملہ ہے وہ، ہم نہیں بول سکتے اس معاملے میں، یہ نبی کی بات ہے بھائی،
آج کے عجیب حال ہے لوگوں کا آج. ہاں حالانکہ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رحیم میں علیہ السلام کی چاہت یہ ہے کہ تو معاف کر, بولے ایسی بات ہے وہاں. یہ تیرے بندے ہیں نا, غفور رحیم اسی لیے بول رہے ہیں. اور یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام فَإِنَّكَ عزیز الحکیم بول رہے ہیں, تو زبردست بھی ہے, غالب بھی ہے, اور تو حکمت والا بھی ہے. انہوں یہ بول رہے ہیں وہاں غفور رحیم اور ابراہیم علیہ السلام. یعنی کتنی بڑی بات ہے, نبیوں کا اس وقت قرآن میں بتا دیا گیا ہے. پھر ہم کیسے لوگوں کو گمراہ بولیں گے؟ آپ ان کو کیسے, ان کو جناب علی اس کی نماز نہیں ہوتی, اس کی نماز نہیں ہوتی, ہم اپنی بنا لی ایک ٹولیاں الگ الگ. عجیب حالت کر ہو گئی مسلمانوں کی, امت کی. اور کمال یہ ہے کہ سب عالمہ ہیں, سب مفتیاں, اس کے خلاف بولنے والا انہیں بھی مفتی ہے, اس کے خلاف بولنے والا انہیں بھی مفتی ہے. اب پھر عوام کہاں جائیں گی؟ میں اور آپ کہاں جانا؟ آپ ہاں عجیب حال ہے نا یہ معاملہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, معمولی جملہ نہیں ہے, یہ معمولی جملہ نہیں ہے. ہر چیز کی یہاں پہ نفی کر دی جا رہی ہے. الہ الناس, ملک الناس, الہ الناس. اور کون ہے اللہ؟ الہ, معبود ہے تمہارا. معبود کسے کہتے ہیں؟ آدمی جس کی بھی عبادت کرے, چاہے اللہ کی کرے چاہے غیروں کی کرے, وہ اس کا معبود ٹھہرتا. اسی لیے لا الہ, اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے معبود, کیونکہ تم دوسروں کی عبادت کر رہے ہو, معبود بن رہا ہے ہی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اسی لیے پہلا کلمہ کیا ہے؟ اول کلمہ طیب. دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. دوسرا کلمہ ہے کہ گواہی اس بات کی دی جا رہی ہے اللہ تو ہی الہ واحد ہے, اور وحدہ, اکیلا ہے تو, لا شریک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. دیکھیں آپ, کوئی شریک نہیں ہے تیرا. پھر دوسرا جز کیا تھا؟ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. کیا مانے ہوئے؟ اب پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبداللہ ہے, بعد میں رسول ہے. پہلے بندے ہے, بعد میں رسول ہے. آپ کی بندگی کو ایمان کے اندر داخل کر دیا گیا. آپ عبد ہیں, عبداللہ ہیں, ہے نا, عبدہ و رسولہ. اور قرآن میں یہ لفظ بڑے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے استعمال کیا, عبد کا لفظ. اب یہ قرآن میں دو صورتیں آتی ہیں, اسی آیت سے شروع ہوتی ہیں, ایک سورہ فرقان اور ایک سورہ کہف. سورہ فرقان میں لفظ آیا, بلکہ تین صورتیں ہیں, بنی اسرائیل, فرقان اور کہف. تین میں بھی یہ بات آئی. فرقان میں کیا بات آئی؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, بابرکت ہے وہ ذات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل کی, فرقان کو, ہے نا. ایک 15ویں پارے میں کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, پاک ہے ذات ہر نقص و عیب سے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں معراج کروایا. اگلی صورت میں بھی یہ لفظ آیا, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریفیں اور شکر اس رب کے, اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا. عبد عبد عبد, اور کلمے میں بھی عبد. اور آپ کا نام, آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ, محمد بن عبداللہ. والد کا نام عبداللہ, آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ, تو آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں, آمینہ کے بیٹے ہیں آپ. تو یہ کیوں ایمان میں داخل کر دیا گیا؟ کیونکہ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عبداللہ کی بجائے ابن اللہ بنا دیا انہوں نے. بات سمجھ میں؟ ابن اللہ بولے تو اللہ کا بیٹا. تھے کون آپ؟ عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ تھے, اللہ کے بندے تھے, انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا. اب چونکہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے, اب اس کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں. اب کو بگاڑ پیدا ہو گیا تو اصلاح نہیں ہو سکتی اب کوئی نئے نبی آ کے. اسی لیے آپ کی ابدیت کو, آپ کی بشریت کو ایمان کے اندر لازمی قرار دے دیا گیا کہ تم گواہی دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عبداللہ ہیں, بعد میں رسول ہیں.